हुकूमत बनी हमारी तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिफॉर्म्स की जाएंगी जिनका ताल्लुक कराची की तामीर और तरक्की के साथ है। हम मिलकर पाकिस्तान के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं। इस बार अवाम की राय चलेगी। सदर ममलकत पूरे मुल्क के सदर है, वो किसी जमात के सदर नहीं है। हम उन जमातों से भी मिलेंगे जहां हमारा सियासी इत्तेहाद भी हो सकता है और सीटों की बात से पहले मुस्तकबिल के पाकिस्तान का नक्शा जो है वो हम एक बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कराची फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। आज नून लीग के एक वफ्द ने बहादुराबाद में MKM की क़यादत से मुलाकात की। इस मुलाकात से पहले ही ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेंडा भी बता दिया कि कराची पर आइनी और कानूनी मामलात के हवाले से हम बात करेंगे। अब ये पता नहीं आइनी और कानूनी तरामीम किस हवाले से हैं, नून लीग क्या करना चाह रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी थी, MKM भी इत्तेहादी थी, लेकिन अब नून लीग का MKM के साथ कराची पर आइनी व कानूनी तरामीम की बात करना क्या पीपल्स पार्टी पर दबाव डालना है, और अगर पीपल्स पार्टी पर दबाव डाला जा रहा है तो किस वजह से। फरागोगी का नया पासपोर्ट, खुफिया पासपोर्ट की बहुत सारी आज तफसीलात सामने आ गई। इन तफसीलात में ये भी था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुख्तलिफ ममालिक में उस खुफिया पासपोर्ट पर सफ़र करती रहीं। क्या बुशरा बीबी की गिरफ्तारियों की खबरों के हवाले से ये कोई बहुत अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि कल नैब ने बुशरा बीबी को तलब भी कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला नॉमिनेट हो गए, लिहाजा वो जो ट्रांजिशन सस्पेंड हुई थी आदम खान की रहलत की वजह से वो कंटिन्यू कर गई। हम इन अहम मौज़ूआत पर तीन अहम शख्सियात से गुफ्तगू करेंगे। हमारे रूबरू होंगे पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब, हमारे रूबरू होंगे MKM के मरकज़ी रहनुमा सैयद अमीनुल हक साहब, और नाज़रीन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे रूबरू हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। पहले तो ज़रा ये जो आज लेटेस्ट ख़बर आई फरागोगी के हवाले से खुफिया पासपोर्ट्स की, चेयरमैन PTI पहले से ही जेल में हैं, अब उनकी अहलिया बुशरा बेगम साहबा के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको क्या नज़र आ रहा है? जी, जिस पाकिस्तानी शहरी की गिरफ्तारी भी होनी है, हमारी तवक्को यही है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो जब उनके पास एक खास हद से ज़्यादा शवाहिद इकट्ठे हो जाएं, सबूत इकट्ठे हो जाएं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि इकट्ठे हो रहे हैं, तो फिर वो अगर एक्शन करना चाहते हैं तो उनका हक है। वैसे तो हमारे मुआशरे में ज़रूर समझा जाता है कि ख़वातीन की गिरफ्तारी जो है वो ऐसा पसंदीदा अमल नहीं है, और आम तौर पर इसे यही समझा गया है कि ये किसी और पे दबाव डालने के लिए। लेकिन अगर वो खुद जराइम की मुर्तकिब हैं तो ये सवाल पूछा जाना चाहिए, जिस तरह ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि वानुआटू जो मगरबी बहरुल काहिल में एक चंद जजीरे हैं, उसकी शहरियत लेने की क्या जरूरत पड़ गई, जिसकी बुनियाद पे फिर एक पासपोर्ट हासिल किया गया और फिर वो उसमें सारा ट्रैवल किया गया। तो ये जो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूछा करती थी, अब वो सवाल उन्हीं से पूछा जाना चाहिए कि अगर चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते, अगर चोरी नहीं की तो वानुआटू की क्या जरूरत पड़ गई। ये जो इसी खुफिया पासपोर्ट के हवाले से खबरें आई कि मनी लॉन्ड्रिंग होती रही, अब ये कोइंसिडेंस है या क्या है कि कल नैब ने 190 मिलियन पाउंड के उस स्कैंडल में बुशरा बीबी को तलब किया गया है, तो क्या डिटेन किया जा सकता है फिर उनको? ये तो नैब ने ही फैसला करना है। जो हमने तरामीम की थी जिनके तहत बहुत हद तक नैब के कानून को पाकिस्तान के आइन में जो दी गई शहरी आज़ादियां हैं या हकूक हैं, वो उसके अंदर शामिल किए गए थे। वो जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको उन तमाम तरामीम को साबिक चीफ जस्टिस ने जाने से चंद घंटे कबल उड़ा दिया, तो अब दोबारा वो नैब का कानून जो है वो अपनी तम तराक के साथ वापस आ गया। तो लिहाजा नैब ने फैसला करना है। सिर्फ इसमें जो हमारे पास बुनियादी फैक्ट पराजा साहब अवेलेबल है वो ये है
کہ وہ جو بھی 19 کروڑ پاؤنڈ تھے یا ان کی جو بھی صورتحال تھی، لیکن اس کا براہ راست فائدہ جو ہے وہ اس قطع زمین کی صورت میں حاصل کیا گیا جس پہ ایک ملکیت جو ہے وہ محترمہ کی بھی ہے، تو لہٰذا اس کا انہیں بہرحال جواب دینا پڑے گا۔ جواب تو دینا پڑے، لیکن آپ نے ترامیم کی بات کی، خود چیئرمین پی ٹی آئی وہ پٹیشن لے کے گئے تھے ان ترامیم کو ختم کرنے کی، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ماضی میں، یہی نیب ہے کہ صاف پانی آشیانہ میں بلایا، صاف پانی میں یا پاناما کا کیس چلا تو اقامہ میں فارغ کر دیا۔ تو یہ پاکستان کے کانٹیکس میں مثالیں تو رہی ہیں، اگر نیب نے طلب کیا ہے 190 ملین پاؤنڈ میں یہ والی منی لانڈرنگ کی، آج خبریں آ گئیں، کچھ تو نتیجہ پھر ہوگا۔ جی دیکھیے، پاکستان کی جو عدالتوں کا کانڈکٹ ہے اس کے بارے میں تو بہت گمبھیر سوالات ہیں، مختلف ادوار میں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ فرق ہوتا ہے، مختلف جو دباؤ کے تحت ان کا طریقہ کار فرق ہوتا ہے۔ ہمیں یہ بھی ایک میں حقیقت سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ عمران خان کا ایک ایجنڈا تھا، اور اس کی بار بار وہ حکومت میں آنے سے پہلے، حکومت میں آنے کے بعد، کہ جی میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا، میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو سزا دوں گا، جبکہ مسلم لیگ نون کا یہ ایجنڈا کبھی نہیں رہا اور نہ ہے۔ اسی لیے پاکستان کے عوام نے 21 اکتوبر کو دیکھا کہ مینار پاکستان میں نواز شریف بھی تو یہ کہہ سکتے تھے کہ میں ان کو رلاؤں گا، انہوں نے میرے پہ بڑا ظلم کیا ہے، انہوں نے میری جو ایک قریب المرگ اہلیہ سے بات کرنے سے مجھے روکا ہے، میرے والدین کو کندھا دینے سے، ان کی میتوں کو کندھا دینے سے روکا ہے، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، انتقام کی بات نہیں کی، سزا کی بات، رلانے کی، تنگ کرنے کی نہیں کہی، اے سی اتارنے کی بات نہیں کی۔ انہوں نے تو پاکستان کو آگے لے کر جانے کی بات کی ہے۔ تو آج بھی جو بھی عدلیہ کے معاملات ہیں یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ایشوز ہیں، یہ فیصلے انہوں نے کرنے ہیں، لیکن یہ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا نہیں ہے۔ اگر ایجنڈا نہیں ہے خان صاحب تو پی ٹی آئی تو چلیں آپ کی مخالف جماعت تھی، لیکن پیپلز پارٹی تو اتحادی تھی۔ آج جب کراچی میں ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد میں بیٹھ کر یہ کہا جائے کہ کراچی کے معاملات پر آئینی اور قانونی ترامیم پر بات ہوگی، تو یہ کون سا ایجنڈا ہے پھر؟ جی یہ ایجنڈا جس کی تفصیلات آنے والے دنوں میں ظاہر کی جائیں گی، اس کی بھی بنیاد ایک حقیقت پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے سندھ میں ان کی ایک منتخب حکومت ہے، جس کی ہم سب نے توقیر کی ہے، ان کی عزت کی ہے، لیکن اس 15 سالوں میں کراچی شہر کے اوپر جو توجہ ہونی چاہیے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ناطے، ایک تقریباً اب 1.5 سے 2 کروڑ آبادی کا وہ شہر ہے، اس کی جو وہاں شہری سہولیات، اس کا انفراسٹرکچر، وہاں پانی کی فراہمی، جو تمام پبلک ہیلتھ کے ایشوز، اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دی گئی جو جس کا خان صاحب یہ بات درست ہے کہ توجہ دینی چاہیے، اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی کو بھی اعتراض نہیں ہوگا۔ 1100 ارب روپے کی پی ٹی آئی چیئرمین نے بھی بات کی تھی، لیکن جو خاص بات کی گئی نا کہ آئینی و قانونی ترامیم کراچی پر، وہ کیا ایجنڈا مسلم لیگ لے کے چل رہی ہے؟ میں صرف اس پہ قیاس آرائی کر سکتا ہوں، مجھے اس کی تفصیلات تو پوری معلوم نہیں۔ قیاس آرائی صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کراچی کی بلدیاتی حکومت ہے، جو لوکل گورنمنٹ ہے، اس کو جو وسائل اور اس کو جو اتھارٹی ملنی چاہیے کراچی کے شہریوں کو حل کرنے کے لیے، وہ ابھی تک وہ حاصل نہیں کر پائے۔ تو کوشش یہ جو تمام ایم کیو ایم کا اتحاد اور پاکستان مسلم لیگ نون سے جو ان کی گفتگو ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا ایجنڈا یہی ہے کہ کراچی شہر جو ہے، جو کہ ہر لحاظ سے پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، ایک ریسورس ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کا، کاروبار کا، نئے انٹرپرینورز کا، اس کو وہ انفراسٹرکچر ہر لحاظ سے پرووائڈ کیا جائے۔ کراچی میں پاکستان کی جو پرنسپل بندرگاہیں موجود ہیں، ان بندرگاہوں کو باقی ملک سے جوڑنے کا جو ایجنڈا ہے، یہ سارے ایشوز جو زیادہ تر ترقی کے حوالے سے ہیں اور شہریوں کی خدمت کے حوالے سے ہیں، اسی پر بات ہو رہی ہے۔ مائی لاسٹ کوسچن کہ اتحاد تو ہو گیا، کیا جن پاکٹس میں آپ کے ووٹ ہیں کراچی میں،
وہ آپ MQM کو دلوائیں گے یا آپ کی پارٹی مطلب ہے وہاں اپنے MNAs کے بندے بھی کھڑے کرے گی؟ جی مختلف الیکشنوں میں الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کے چند ممبران قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی بھی وہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں. حالیہ الیکشن میں اس میں ضرور ایک رکاوٹ آئی تھی، تو لہٰذا جو کچھ ہمارے پاس آپ نے درست کہا پاکٹس میں الحمدللہ کراچی کے شہریوں کی حمایت حاصل ہے. وہاں مسلم لیگ نون اپنے امیدوار کھڑے کرے گی انشاءاللہ. اس میں مفتاح اسماعیل صاحب بھی ہوں گے، وہ تو ناراض ہیں. جی ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے ان کی ناراضی کی وجہ جو بھی ہو، اب جب کہ محمد نواز شریف ملک میں موجود ہیں اور پارٹی کے معاملات کو براہ راست دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں مفتاح صاحب کی بھی ناراضی دور ہو جائے گی اور وہ مسلم لیگ نون میں واپس آئیں گے جو ان کا گھر ہے. اور شاید خاقان عباسی صاحب بھی آ سکتے ہیں واپس، وہ بھی سنیں ناراض ہیں. نہیں وہ تو گھر میں ہی ہیں، وہ یعنی شاہد عباسی صاحب کا مسلم لیگ نون سے دور ہونا جو ہے وہ اس طرح ہی ہے کیونکہ وہ خود مسلم لیگ نون ہے، وہ خود مسلم لیگ نون کا نشان ہے اور جماعت کا نشان ہے. تو لہذا ان کے بھی جو تحفظات ہیں یہ بھی ایک قائد محترم کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن ان کا ایک ریکارڈ بھی ہے کہ وہ تحمل سے بات سنتے ہیں اور پھر اس کو دور بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ دونوں ہمارے بھائی جو ہیں، مجھے یہ توقع ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں وہ دونوں جو ہیں پارٹی میں حصہ لیں گے اور بھرپور اس کے لیے اپنی محنت کریں گے. بہت شکریہ جناب خرم دستگیر خان صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سید نوید قمر صاحب ہمارے روبرو ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما، سینئر سیاستدان، متعدد بار متعدد وزارتوں کے قلمدان ان کے پاس رہے، سید نوید قمر صاحب. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، آپ نے وقت دیا. میں ڈائریکٹ آپ سے کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں. خواجہ سعد رفیق صاحب آج کراچی پہنچے، انہوں نے کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کے معاملات پر آئینی و قانونی ترامیم پر بات MQM کے ساتھ ہے. یہ کس طرح کی آئینی اور قانونی ترامیم کراچی کے معاملات پر چاہ رہی ہے نون لیگ؟ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پاکستان مسلم لیگ اپنے نئے ساتھیوں کو ملانے کے لیے کس قسم کے وعدے ان سے کر رہے ہیں، کیونکہ آئینی یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ الگ صوبہ بنانے کی بات کر رہے ہو، جو کہ ہمیں آپ کو پتا ہے کہ کتنی دفعہ یہ بات ہوئی اور سب نے ریئیکٹ کیا ہوا ہے. تو اور اس سے آگے اور کیا، کیونکہ آئین نے تو سارے حقوق دیے ہوئے ہیں، لوکل باڈیز کو بھی جو ہے وہ ریکگنائز 18th امینڈمنٹ کے بعد کیا گیا اور اس کو ایک تحفظ دیا گیا. تو باقی چیزیں تو ہوتی ہیں پالیسی لیول کی، جس کو ورک آؤٹ بیٹھ کے کیا جاتا ہے. تو ایک مبہم سے بات کر کے ایک نئی ڈیبیٹ میرا خیال ہے کہ انہوں نے چھیڑ دی ہے، جو کہ اس وقت مناسب نہیں ہے یہ اس قسم کی باتیں چھیڑنا. یعنی آئینی ترامیم جب انہوں نے کہا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ نئے صوبے کی ڈیبیٹ چھیڑ رہے ہیں وہ؟ نہیں، اس وقت اگر جس ماحول میں وہ بات کر رہے تھے تو آئینی ترامیم اس کراچی کے معاملات پہ دیکھیں نا، آئینی ترمیم پاکستان کے معاملوں پہ تو کئی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی ایک شہر کی بات کریں گے تو پھر تو یہی خدشہ ہوتا ہے نا کہ آپ الگ صوبے کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور اس قسم کے ڈائریکشن کی بات کر رہے ہیں، یا جیسے کبھی کبھی ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی پیسہ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ ڈائریکٹلی جو ہے وہ سٹی گورنمنٹ کو دے دے. حالانکہ سٹی گورنمنٹ بھی ہماری ہے پیپلز پارٹی کی، لیکن یہ صوبوں کو بائی پاس کرنا ایک فیڈرل گورنمنٹ میں یا فیڈریشن میں یہ مناسب نہیں ہوگا. صوبوں کی اپنی ایک حیثیت ہے، صوبوں نے مل کے پاکستان بنایا ہے، پاکستان کو بیٹھ کے کیک کی طرح کاٹ کے صوبے نہیں بنائے گئے. تو اس کو ریکگنائز کریں، ہسٹوریکل اس کی جو پس منظر اس کو دیکھیں، یہ یہاں آگ سے کھیلنے والی باتیں نہ کریں. یہ جو سیکنڈ پریپوزیشن آپ نے فرمائی، خرم دستگیر خان صاحب بھی یہی بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جو وسائل ہیں
وہ براہ راست جو سٹی گورنمنٹ جو یعنی بلدیاتی نظام کی وہ بات کر گئے. تو اس کے لیے کوئی آئینی ترمیم چاہیے, کوئی قانون میں ترمیم چاہیے, یا یہ بھی پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے جس کو آپ سے کھیلنے کے ڈائریکٹلی پیسے صوبے کو بائی پاس کر کے ڈسٹرکٹ کو چلے جانا جو ہے یہ ہوتا نہیں ہے, ہمارے قانون میں نہیں ہے, ہمارے اسکیم آف تھنگس میں نہیں ہے. یہ جنرل مشرف نے بھی ایک دفعہ اس آئیڈیا کو جب وہ صوبوں کو ختم کرنا چاہ رہے تھے اور پورا کام جو وہ لوکل گورنمنٹ کو دینا چاہ رہے تھے, جب انہوں نے یہ نازمس وغیرہ کا سلسلہ شروع کیا, تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں PMLN والے وہ تو بہت ہی شارٹ ٹرم کوئی گین دیکھتے ہوئے اس قسم کی باتیں نہ کریں, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے جو فنڈامنٹلس ہیں جس کے بیسس پہ پاکستان بنا ہوا ہے اس کو چھیڑنے کی باتیں کرتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آگ سے کھیلنے والی بات ہے, اس کو اتنا لائٹلی نہ لیا جائے کہ صوبے ہوں ہی نہ اور اوپر مرکز اور نیچے سٹی گورنمنٹس ہوں. تو یہ پاکستان کا بیسس ہی نہیں ہے, یہ 73 کانسٹیٹیوشن کا بیسس بھی یہ نہیں مانتا, تو پھر کس طرح سے یہ سب ہوگا. نون لیگ کے شارٹ ٹرم آپ کہہ رہے ہیں ان کی سوچ یا ان کے جو تھاٹ پروسیس ہے, پھر وہ MKM کو ساتھ ملا کر اتحاد کر کے کیا MKM کی ریگینڈ جو اسٹرینتھ تھی کراچی میں اس کو بحال کرنا چاہ رہے ہیں؟ مقاصد نون لیگ کے آپ کو کیا نظر آتے ہیں؟ پھر نہیں, میرا خیال ہے کہ نون لیگ کوشش کر رہی کہ اس وقت ان کو جو ایک ملی ہوئی پوزیشن اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ باقی چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور کتنوں کو کیا دیں گے کہ ان کو خوش کریں, اور ایٹ دا کاسٹ آف پاکستان یہ نہیں ہونا چاہیے. پولیٹیکل ٹھیک ہے, آپ الائنس کریں, ضرور کریں, ہر ایک اپنی اپنی جتنی اس کی اسٹرینتھ ہے وہ لے گا. ایک دوسرے کو ہیلپ نہیں کر سکتے پاکستان میں کم از کم, نہ ہی پنجاب میں یہ دو پارٹیز کم از کم ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر سکتی. ہاں یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا جتنا بھی ان کی ہے اسٹرینتھ وہ لے کے آئے, اس کے بعد پوسٹ الیکشن سینیریو میں یہ ساری چیزیں ان پہ بات ہے. تو پھر میں یہ سمجھوں کہ جتنا یہ ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, بے شک کراچی میں نون لیگ کر رہی ہے یا بلوچستان میں بھی میاں صاحب کل جا رہے ہیں, تو یہ پوسٹ الیکشن سینیریو کو اس کو ایک کامب کیا جا رہا ہے, اتحاد بنایا جا رہا ہے. پتہ نہیں, دیکھیں نا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈسکشن میں کم از کم گورنمنٹ میکنگ جو ہے وہ اسٹیج پہ آتی ہے. اسٹیج پہ آ کے آپ صرف ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے وہ چیزیں نہ کریں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ممکن ہی نہیں ہو. ایک اور بھی آج ڈیولپمنٹ ہوئی, فرا گوگی کے خفیہ پاسپورٹ سامنے آئے, وہ کہیں کہیں آئی لینڈز ہیں وہاں کی نیشنلٹی سامنے آ گئی اور منی لانڈرنگ کے چارج آ گئے سامنے. تو یہ اور گھیرا تنگ ہو رہا ہے, یہ نشانہ جو ہے وہ جو راستہ ہے وہ تو بشرا بی بی کی گرفتاری کی طرف جا رہا ہے. ایسا ہے آپ کے خیال میں کہیں؟ دیکھیں یہ سب قانونی چیزیں ہیں, ان چیزوں کو ہمیں اگر انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز اور کورٹس پہ چھوڑ دیں تو یہ اپنے ایک لاجیکل کنکلوژن پہ چلی جائیں گی. جتنی ایویڈنس جمع ہو رہی ہے اس میں تو مجھے بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ساری چیز سے باہر نکل سکیں گے. تو لیٹ دا کورٹس پلے دیئر رول. تو پھر جب یہ ڈیمانڈ آتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو, اس میں آج کل تو یہ بھی تاثر ہے کہ پیپلز پارٹی PTI سے بڑھ کر PTI کے لیے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, تو وہ پھر کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ دیکھیں کانٹیکسٹ سمپلی یہ ہے کہ PTI ایک سیاسی جماعت ہے, اور PTI کو سیاست میں حصہ لینے دیا جائے اور اس کا آئینی قانونی حق ہے. ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں انڈیویجولس کی بات نہیں کرتے. خان صاحب کے خلاف جتنے کیسز اس وقت بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ کرپشن کے کیسز ہوں, چاہے وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کے کیسز ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب ان ساروں سے نکل پائیں گے اور پھر الیکشن میں حصہ بھی لے سکیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ PTI ایز اے پارٹی جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتی یا نہیں لینا چاہیے. پارٹیوں کو انفارچونیٹلی اس ملک میں ایک آدھ دفعہ ہی ٹرائی ہوا ہے
اور وہ بھی افیکٹو نہیں ہوتا، کیونکہ پارٹی کو آپ ایک کو بین کرتے ہیں تو وہ دوسرے نام سے آ جاتی ہے. اگر کسی پارٹی کی کوئی اسٹرینتھ ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے جس نام سے بھی آپ اس کو لو. تو یہ ان چیزوں کا کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کو اپنی جگہ چلنے دیں. باقی جنہوں نے جرم کیا ہے، جنہوں نے کرپشن کی ہے، جنہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کو آگ لگائی ہے، نفرت پیدا کی ہے، لوگوں سے جھوٹ بول کے ایک باہر کے ملکوں کے ساتھ نفرت شروع کی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو قانون موجود ہیں، وہ دیٹ ول ٹیک اٹس اون کورس. اچھا، آپ اتحادی بھی رہے ہیں، ابھی اتحادی حکومت میں آپ بھی وزیر تھے، خواجہ سعد رفیق صاحب بھی وزیر تھے، احسن اقبال صاحب بھی وزیر تھے، خواجہ آصف بھی وزیر تھے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وزیر خارجہ تھے. ابھی جب میاں صاحب واپس آئے ہیں تو دو پیرلل ٹریک چل رہے ہیں، یعنی کوئی ہے کہ براہ راست آپ کی پارٹی اور نون لیگ میں بھی اسی طرح رابطہ ہو جیسے نون لیگ ایم کے ایم کے پاس گئی، یا ایم کے ایم پچھلے ہفتے ادھر لاہور میں آئی تھی، زرداری صاحب اور میاں صاحب کی کوئی ملاقات یا کوئی ٹیلی فون کال، وہ تو ایک فون کال ہوئی جو جب آئے تھے میاں صاحب اس وقت ہوئی تھی. دیکھیں، اس لحاظ سے رابطہ جو ہے ایک حد تک تو ایک لیول کا تو رہتا ہی ہے ہر وقت. ظاہر کلیگس رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں، لیکن سیاسی رابطہ اس لحاظ سے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی فیصلہ کیا کہ ہم کم از کم الیکشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی جائیں گے، الائنس میں نہیں جائیں گے. اور مسلم لیگ نے بھی سوچا ہے کہ ہم باقی چھوٹی پارٹیاں جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کوئی نہ کوئی الائنس بنائیں. خاص کر سندھ میں ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی مخالف پارٹیاں ان سب کو اکٹھا کر کے اور ان سے ہم الائنس بنائیں. یا بسم اللہ ضرور کریں، لیکن اس کا افیکٹ کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ پہلے بھی یہ سارے اکٹھے ہی ہوتے ہیں الیکشنز میں پیپلز پارٹی کے خلاف. تو نئی بات نہیں ہے، وہی والا سیناریو ہوگا جو ہمیشہ ہوتا ہے. اور جیسے پیپلز پارٹی پہلے بھی جیتتی آئی ہے، انشاءاللہ اب بھی جیتے گی. سو آپ فرما رہے ہیں کہ جتنا بڑا الائنس بنا لیں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پیپلز پارٹی جیتتی آئی ہے اور جیتے گی. بہت شکریہ سید نوید قمر صاحب، آپ نے وقت دیا. ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی ڈیولپمنٹس پر آج ہمارے روبرو ہوں گے سید امین الحق صاحب، مرکزی رہنما پاکستان ایم کے ایم پاکستان، اور وہ بھی ویسے اتفاق کی بات ہے اسی پچھلی اتحادی حکومت میں وزیر بھی تھے. بریک کے بعد ان سے بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں ایم کے ایم پاکستان کے مرکزی رہنما سابق وفاقی وزیر سید امین الحق صاحب. آج بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی امین الحق صاحب، نون لیگ کا ایک بڑا وفد آپ کے پاس بہادر آباد آیا، کیا طے پایا ان کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این اور ایم کے ایم کے ساتھ پچھلے 5 سال سے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ چلی آ رہی تھی، اور اس گڈ ورکنگ ریلیشن شپ میں میرا خیال ہے کہ یہ بہتری آنا شروع ہوئی آج سے 16-17 مہینے پہلے، جب غالباً 30 مارچ 2022 کو ایم کے ایم پاکستان اور پی ایم ایل نے اسلام آباد میں چارٹر پہ سائن کیا تھا. میں سمجھتا ہوں اس سائن پہ جس کے اوپر شہباز شریف اور خالد انگل بھائی کی سگنیچر تھا، اس میں کن باتوں کو مطالبہ کیا گیا تھا؟ ہم نے کہ وزیر مشیر گورنرشپ کی بات نہیں کی تھی، بلکہ شہری سندھ کے مسائل کا حل رکھا تھا. ان مسائل کا حل کیا رکھا تھا؟ ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ سینسس کے جو سینسٹیو صورتحال ہے اس میں بہتری لائی جائے. اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ سینسس کے حوالے سے پچھلی حکومت نے جاری وسائی رکھا. سینسس کا اعلان ہوا، کراچی کی آبادی جو کہ 1 کروڑ 30 لاکھ پہ ختم کی جا رہی تھی، ایم کی کوششوں سے میرا خیال ہے 74 لاکھ 7.4 ملین آبادی بڑھی، اور میرا خیال 2 کروڑ 4 لاکھ پہ ختم ہوئی. اس کا فائدہ کیا پہنچا کراچی کو؟ کراچی کی 21 کی بجائے 22 سیٹ ہو گئی، صوبائی اسمبلی کے 44 کی بجائے 47 سیٹ ہو گئی. یہ ایک بڑا فائدہ تھا. ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ K4 کا منصوبہ تھا، حیدرآباد یونیورسٹی کا مسئلہ تھا، یا گرین لائن کے بسز کا مسئلہ تھا. ان تمام چیزوں پہ بہتری نظر آنا شروع ہوئی تھی. ایک کانفیڈنس آف لیول دونوں ٹیموں میں، دونوں پارٹیوں میں بڑھا تھا. اور آج اسی چیز کو بنیاد بنا کر میں سمجھتا ہوں کہ ایم کے ایم پاکستان
اور پی ایم ایل این کا وفد آپس میں ملاقاتیں کی ہے. ایم کیو ایم کا وفد آج ایک ہفتے پہلے لاہور گیا تھا اور آج پی ایم ایل این کا وفد آیا. میں سمجھتا ہوں دو تین ہم نے قومی مسائل پہ بھی گفتگو کی ہے, آئینی ترامیم کے حوالے سے بھی بات چیت کی ہے. میں یہی امین الحق صاحب, یہ جو آئینی ترامیم کی آپ بھی بات کر گئے اور خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی آپ سے ملاقات سے پہلے کراچی پریس کلب میں بیٹھ کر کہا کہ کراچی پر آئینی و قانونی ترامیم جو ہیں, یہ کون سی آئینی ترامیم ہے جس پر بات کی گئی؟ دیکھیں دو چیزیں تھی. میرا خیال ہے کہ ہم نے کیا بات کی, ہم نے بات کی کہ این ایف سی کے حوالے سے, کہ نیشنل فائنانس کمیشن کے حوالے سے جو پیسے پی ایف سی کو جاتے ہیں ہونا کیا چاہیے. ایم کیو ایم کا سمپل سا مطالبہ, میں سمجھتا ہوں کہ صرف یہ کوئی تعصب کی بنیاد پر بھی نہیں, ایم کیو ایم مطالبہ کرتی ہے کہ این ایف سی سے جو فنڈ پی ایف سی کو آتا ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس میں ایکومولیٹ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ تمام فنڈ جو ڈویژن لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ, ٹاؤن لیول پہ, یو سی لیول پہ منتقل ہونا چاہیے. اور ایم کیو ایم یہ صرف یہی کرتی, یہ نہیں کہتے کہ سندھ میں ہو, بلکہ ہمارے خواہش بلوچستان میں بھی ہو, کے پی کے میں بھی ہو, پنجاب میں بھی ہو, تاکہ عام عوام کو اس سے فائدہ پہنچے گا. دوسری ترمیم ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ کیئر ٹیکر جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے, یا الیکشن کا جب پارلیمنٹ ختم ہو رہی ہوتی ہے تو الیکشن کا اعلان ہوتا ہے, تو 90 ڈیز کے لیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنتا ہے, 90 ڈیز کے لیے چیف منسٹر بھی بنتا ہے, کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بنتا ہے. ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ یس ہر صورت میں ایسی ترمیم آنی چاہیے کہ لوکل گورنمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا جا سکے, کہ لازمی طور پہ جب میئر کا ٹینر ختم ہو تو کوئی کیئر ٹیکر میئر ہونا چاہیے, اور ہر صورت میں 90 ڈیز میں الیکشن کا انعقاد کیا جائے تاکہ عام عوام کو فائدہ پہنچے گا. اگر میئر اور آپ کے بنیادی مسائل ہے, پانی کا ہے, سیوریج کا ہے, روڈ کا ہے, ٹریفک کا ہے, وہ کون حل کرے گا؟ جب آپ کا میئر ہوگا, آپ کا ڈسٹرکٹ چیئرمین ہے, کو وہ حل کرے گا. میرا خیال 2-3 چیزوں پر میرا خیال اتفاق بنتا جا رہا, اور یہ کسی کی دشمنی کی بنیاد پر, کسی کے تعصب کی بنیاد پر نہیں, بلکہ پاکستان میں رہنے والے عام آدمی کے فوائد کے لیے ہو رہا ہے. لیکن امین الحق صاحب, یہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ پیپلز پارٹی جب کہتی ہے کہ یہ صوبے کی اتھارٹی پہ وفاق پھر حملہ کرے گا اگر صوبے سے پیسے وفاق ڈائریکٹ جو ہے ڈسٹرکٹس کو دے دے گا, یہ تو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے. دیکھیں 18ویں ترمیم کیوں کی گئی تھی؟ 18ویں ترمیم اسی لیے گئی تھی کہ وفاق سے معاملات کو نکال کے نچلے سطح پہ منتقل کیا جائے. تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اپنی پائے تکمیل کو ہی نہیں پہنچی ہے. ہمیں اس 18ویں ترمیم کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لازمی ہے کہ این ایف سی ایوارڈ پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کے سی ایم ہاؤس میں ایکومولیٹ نہیں ہو, بلکہ نیچے یو سی لیول میں منتقل کیا جائے. اس کے لیے ایک اچھی کوششیں جاری وہ ساری ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں, پورا پاکستان دیکھتا ہے کہ نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنتا ہے, پروونشل اسمبلی ڈیزالو ہونے کے بعد کیئر ٹیکر چیف منسٹر بنتا ہے. وائی ناٹ میئر کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو ایک مثبت بات ہے, اچھی بات ہے. یعنی ایک منٹ آپ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح الیکشن کے دوران میئر نہیں ہونا چاہیے, میئر کا فنکشن یا اس کی پاور سسپینڈ ہونی چاہیے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جس طرح قومی اسمبلی 5 سال مکمل کرنے کے بعد ڈیزالو ہوتی ہے, اور ایک کیا ہوتا ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن جاتا ہے اور 90 ڈیز میں الیکشن ہو جاتا ہے, سیم کنڈیشن میں جب پروونشل اسمبلی ہوتی ہے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ کہ سیم رولز اینڈ پروسیجر کو لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ لاگو کیا جائے, کہ جب 4 سال کے بعد میئر ختم ہو تو 90 ڈیز کے اندر اس کے الیکشن کا انعقاد ممکن. آپ چاہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن بھی سسٹینیبل ہوں, 90 دن کے اندر ہوں, یہ آپ ترمیم چاہ رہے ہیں آئین میں؟ بالکل 100% آپ نے مختصراً طور پہ درست بات کی ہے کہ ہم کی میں ہی چاہتی ہے کہ یہ جو ہوتا کیا چلا آ رہا ہے. 2010 کے اندر مصطفیٰ کمال صاحب کا ٹینور ختم ہوتا ہے میئرشپ کا. 2000 بڑے مشکلوں سے جب سپریم کورٹ میں ہم نے پٹیشن داخل کی, سپریم کورٹ کے ڈائریکٹو کے بعد 2015 غالباً 5 دسمبر کو 2015 5 دسمبر کے الیکشن ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیں گے اگست سے لے کر 2020 میں ختم ہوتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی حکومت کبھی نہیں چاہتی, پھر 3 سال کا گیپ دیا, پہلے 5 سال کا گیپ دیا. ہماری کیا خواہش ہے کہ یہ سسٹم چلتی رہنی چاہیے, عوام کو بنیادی سہولت مؤثر آتی رہنی چاہیے. اسی لیے ہماری خواہش ہے کہ جس طرح قومی اسمبلی کے ساتھ ہو, پروونشل اسمبلی کے ساتھ ہو, اس طرح لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ساتھ. تو پھر نون لیگ نے آپ کی ان تجاویز سے اتفاق کیا کہ اگر وہ حکومت میں آ گئے تو پھر یہ قانونی یا آئینی ترامیم کریں گے آئین میں, اگر آئینی ترمیم آتی ہے. میں اس کے اوپر یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ایم کیو ایم کی طرف سے 3 رکنی کمیٹی اور پی ایم ایل این کی طرف سے 3 رکنی کمیٹی بنے گی, اور میرا خیال ان تمام معاملات کو دیکھے گی, اور ہماری خواہش ہوگی کہ اگلے 7 دن سے 10 دن کے اندر ان تمام چیزوں پر ہوم ورک مکمل کر لیں. ہوم ورک مکمل کرنے کے بعد ہماری خواہش ہوگی کہ اس کے منشور کا حصہ بنایا جائے تاکہ عوام سے کی طرف سے بھی اس کی پذیرائی حاصل ہو سکے.
तो नून लीग कराची में कहीं सीटें भी मांग रही है कि फलां जगह पे उनका वोट है तो वहाँ आप बंदे ना खड़े करें, हम नून लीग के उम्मीदवार खड़े करेंगे। देखिए, अभी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से मेरा ख्याल एमक्यूएम और पीएमएलएन से कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। लेकिन शौकत पराचा साहब, अगर पिछले 30 साल को आप कराची की डायनेमिक उठा के देखें, बल्कि सिंध के डायनेमिक उठा के देखें, तो आपको मजबूत तब्दीली नजर आती। क्या नजर आती है? 1990 के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान शहर कराची से, हैदराबाद से, मीर फुका से, नवाबशाह से कामयाबी हासिल करती है और हमने सांगड़ से जीतने वाले जाम सादिक अली साहब को सिंध का वजीर आला बनाया था। फिर आपको याद है 1996 में पीएमएलएन का उम्मीदवार थे लियाकत ज्योति साहब, एमकेएम की मदद से वजीर आला बने। उसके बाद आपको 2003 और 2004 याद है कि एमकेएम तकरीबन 55 सीटें सूबाई असेंबली में हासिल करती है, सिंध असेंबली में, और हमने डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम साहब को जो फंक्शन लेके उम्मीदवार थे उनको सिंध का चीफ मिनिस्टर बनाया। तो जब एमकेएम ने कोशिशें की है, आपस में कोऑर्डिनेशन किया है, और तो मेरा ख्याल है एमकेएम को कामयाबी मिली है। अभी मौजूदा सूरत हाल क्या शौकत भाई, एक शदीद किस्म का एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट सिंध में पाया जाता है। पीपल्स पार्टी की करप्शन, नाहली, बेहसी, कमीशन, भत्ता सिस्टम, वो तमाम चीजें अपनी जगह मौजूद है। मैं समझता हूँ इट्स हाई टाइम कि जो लोग नाराज हैं पीपल्स पार्टी से, उनको रिलीफ फराहम किया जाए। रिलीफ फराहम करने के लिए जरूरी है कि ना सिर्फ एमकेएम ये जो आपने कमेटी की बात की, माय लास्ट क्वेश्चन सर, आपकी तरफ से 3 बंदे कौन होंगे, नून लीग से कौन होंगे, जो कि इन आइनी तरामीम या कानूनी जो प्रोविजन हैं उनमें तरामीम का जायजा लेगी? देखिए, साहब वही से काम लेते हुए आज जब इस टॉपिक पे डिस्कस हुआ तो सादर शेख साहब ने फरमाया कि हमारे पास ये मैंडेट 3 नाम का नहीं है, हम ये कल आपको ये 3 नाम दे देंगे। जैसे वो 3 नाम आएगा तो एमकेएम भी अपने तीनों नामों का ऐलान कर देगी। बहुत शुक्रिया सैयद अमीन उल हक साहब, रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान और साबिक वफाकी वज़ीर। नादरीन, आज की जो कराची में डेवलपमेंट्स हुई, यानी नून लीग और एमकेएम के दरमियान दूसरा राउंड हुआ, मुलाकात तो नहीं, मैं तो मुज़ाकरात कहूँगा, उसके बारे में हमें बता रहे थे। बाकी दोनों मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।